जनरल फैज़ के जो भाई हैं नजफ हमीद साहब, उन्होंने आज तहरीक इंसाफ का इस्तकबाल भी किया। बोल टीवी के शुएब शेख को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, गोली मारने के अहकामात भी कई ट्विटर के ऊपर लोग दे चुके हैं। फौज को जो है वो पंजाब पुलिस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस खुद आपके अंडर है और भी ताड़ी नहीं सुनती। ये वाजे कर दूं, सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे उसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। जब चॉइस से बेहूजी गल करते हैं ना तो फिर शक पैदा कर दें। यही नून लीग जो है अब आपको नजर आएगा कि सादिक संजानी साहब के साथ आके खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को गोली नहीं लगी, गम लग गया है। शहबाज गिल साहब का ना टंक निकल गया वैसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रीजनल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर दोबारा घड़ी का जिक्र होगा। मैं ना भी चाहूँ तो घड़ी खुद ब खुद जो है वो बार बार आ जाती है। मैंने आपको याद होगा कि आज से 1-2 दिन पहले जब ये स्टोरी आई थी तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि मुझे ये फील होता है कि दोनों साइड्स के ऊपर ना कुछ झोल हैं थोड़े से, जिनको क्लियर होना अभी बहुत ज़रूरी है। मतलब इमरान खान साहब ने घड़ी कहाँ बेची है, कितने की बेची है, किसको बेची है, ये चीज़ें अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो उमर फारूक है उसकी स्टोरी के अंदर भी थोड़े से झोल हैं और वहाँ से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना बाकी हैं। ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने रखता हूँ और आज भी इस वीडियो के अंदर भी दोनों साइड्स की चंद गलतियाँ जो है मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ज़रा शामिल कर लें, इमरान खान साहब ने आज चकवाल, गुजर खान, खैबर और बुनेर में लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने खिताब किया। वैसे ही सिर्फ बता रहा हूँ कि चकवाल जो है वो जनरल फैज़ साहब का आबाई शहर है और बताया गया है कि जनरल फैज़ के जो भाई हैं नजफ हमीद साहब, उन्होंने आज तहरीक इंसाफ का इस्तकबाल भी किया। कैंप शैम्प भी वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ था। तो एक तो ये खबर है। अब जल्दी से ज़रा, वैसे तो रेपिटेटिव कई बातें थी लेकिन जल्दी से जो बातें उन्होंने नई की हैं वो मैं ज़रा शामिल कर लेता हूँ। एक तो उन्होंने वही कि जी ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून नहीं बनता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी शख्स को इस मुल्क में कौम 50 साल से नहीं जानती सिवाय मेरी हुकूमत है पंजाब में, फिर भी मेरी FIR नहीं कट रही है। पिछले मतलब तब से सुन रहे हैं जब से अटैक हुआ है, FIR नहीं कट रही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा आज़म स्वाति को एक ट्वीट में तनकीद करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने कहा है कि सिर्फ ट्वीट करने से आप गद्दार नहीं हो सकते। खान साहब को और उनकी जमात को आज इस बात का एहसास हो गया है कि जनाब सिर्फ ट्वीट करने से आप गद्दार नहीं हो सकते। लेकिन इससे पहले खान साहब की पूरी जमात जो है वो किस तरह सहाफ़ियों के ऊपर गद्दारी के फतवे लगाती रही है, ये मेरे ख्याल में मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। माँ बदौलत भी उसमें शामिल हैं। मतलब हमारा नाम भी जो है उन लिस्टों में कई दफ़ा लिखा जा चुका है, ये गद्दार है। हमें तो मतलब हमारे लिए तो गोली मारने के अहकामात भी कई ट्विटर के ऊपर लोग दे चुके हैं कि जी इन्होंने तो गोली मार देनी चाहिए थी क्योंकि ये गद्दार है। जबकि इन लौंडे लपाड़ों को कभी अगर ये मेरे सामने बैठें तो मैं इनको बताऊं कि मेरी फैमिली का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के साथ बनता किस तरह है और हमारे बुज़ुर्गों की क्या काविशें हैं इस मुल्क के लिए, तो ये किसी के भी मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। खैर, तो आज खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि ट्वीट करने से जो है कोई गद्दार नहीं होता। और मैं हमेशा यही कहता रहा कि खाली ट्वीट करने से या आपकी सोच की वजह से आप गद्दार नहीं डिक्लेयर किए जा सकते। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ और मैं खान साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। अलबत्ता खान साहब मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, ये मुझे पूरी तरह पता है। खैर, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि जी FIA ने आज़म स्वाति को फैसल और फ़हीम के हवाले कर दिया और उनकी एजेंसी ने फिर आज़म स्वाति पर तशद्दुद किया। नवाज शरीफ ने सारे मुल्क को दाव पर लगाया हुआ है। नवाज शरीफ हार के डर से इलेक्शन नहीं करवा रहा। जिस आदमी का जीना बढ़ना पाकिस्तान में नहीं है वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है। इसको डर है कि इमरान खान आएगा और उसका फिर से एहतसाब शुरू हो जाएगा। मतलब दूसरा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कल मेरी डॉक्टर से मुलाकात है, उसके बाद कल अगले हफ्ते का कोई दिन दूंगा जब हम पिंडी पहुंचेंगे। बेसिकली सो ये कल अनाउंस करने जा रहे हैं कि इन्होंने खुद पिंडी किस दिन पहुंचना है, मतलब ये इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी इस तरह के हालात मुशर्रफ दौर में भी नहीं थे। बोल टीवी के शुएब शेख को कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं। हुकूमत और हैंडलर्स को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये कौम है, भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, तब्दीली को अब कोई नहीं रोक सकता। ये उन्होंने बात की। अच्छा जी, इसके अलावा यही इधर चकवाल के अंदर ही जो है वो PTI के कारकुन भी जो है वो आपस में झगड़ पड़े। कारकुनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। ये बेसिकली इमरान खान साहब के खिताब से कबल जो है वो ये हुआ। ये इससे पहले एक और भी इस तरह की लड़ाई जो है वो PTI के कारकुनों में आपस में हो चुकी है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज फिर चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की। रोज़ की बुनियाद के ऊपर वो छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ जो है मुलाकातें कर रहे हैं। इस मुलाकात में उन्होंने कहा जी मौजूदा हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, जबकि उन्होंने कहा जी आर्मी एक्ट में तरमीम करके मुसल्लह अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये कानून साजी मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब के दौर से शुरू हुई है।
میری اطلاعات کے مطابق یہ عمران خان صاحب کے دور سے سٹارٹ ہوئی ہوئی، اور یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر تھوڑے سے نوک پلک جو ہے نا اس کا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا بھی. تو یہ لیکن اس کو ظاہری بات ہے وہ یہی جوڑ رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح جو ہے وہ آپ نے فوج کو جو ہے وہ پنجاب پولیس بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. اچھا ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس خود آپ کے انڈر ہے، وہ بھی تاڑی نہیں سنتی. پنجاب پولیس آپ کے انڈر ہے، وہ بھی آپ کی نہیں سنتی. فوج جو ہے وہ تو بالکل نہیں سنے گی آپ کی. تو ایک تو یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی نواز شریف وہ آرمی چیف لگانا چاہتا ہے جو مجھے نااہل کرے اور نواز شریف کے کیسز ختم کرے، پھر اسے اقتدار میں لائیں. آرمی چیف سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. عارف علوی کی یعنی کہ صدر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کا ایجنڈا جلد شفاف الیکشن تھے. وہی انہوں نے کہا کہ میرے معالجین کل میرا معائنہ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. کل میں اعلان کروں گا کہ ہم نے پنڈی کب پہنچنا ہے. توشہ خانہ کیس میں انہوں نے مجھے خود عدالت میں جانے کا موقع دیا ہے. توشہ خانہ سے آصف زرداری اور نواز شریف نے غیر قانونی طور پر گاڑیاں لیں. کاف لیگ ہمارے اتحادی ہیں. پرویز الہی کے ساتھ بہترین اتحاد چل رہا ہے. کیا بات ہے، دیکھا آپ نے کیسے وقت بدلتا ہے. مقدمے کے اندراج میں سب سے بڑی رکاوٹ سابق آئی جی پنجاب تھے. ای وی ایم کے معاملے پر نواز زرداری الیکشن کمیشن اور ہینڈلرز ایک پیج پر تھے. نیب کو میں نہیں کچھ طاقتور ادارے کنٹرول کرتے رہے. مکمل اختیارات ملیں گے تو وزیر اعظم بنوں گا. آپ کو نہیں بھی ملیں گے آپ تب بھی بنیں گے. اگر آپ کے پاس نمبر ہوئے نا آپ تب بھی بنیں گے. میں آپ کو بھی سے بتاتا ہوں. خیر اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا جی. انہوں نے کہا جی ہم پاک فوج میں پروموشن کے نظام پر مضبوط یقین رکھتے ہیں. تمام 3 اسٹار جنرلز برابر ہیں اور آرمی کی سربراہی کے مکمل اہل ہیں. سپہ سالار کی تعیناتی کا معاملہ کسی صورت بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے. یہ اقدام ادارے کو نقصان پہنچائے گا. آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم کریں گے. اس کے علاوہ عارف علوی صاحب نے جناب جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے چند قریبی دوستوں سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس وزیر اعظم کی ایڈوائز روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. مملکت کی معاملات میں کبھی رکھنا نہیں ڈالا. آرمی چیف کے بارے میں وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تو اس پر عمل کریں گے. آج صبح ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے اور یہی اس میں بھی یہی امپریشن دیا گیا ہے کہ جناب کوئی پرابلم نہیں ہوگی جب آپ سمری ہمارے پاس بھیجیں گے. فواد چوہدری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے. صرف یہ واضح کر دوں صدر مملکت جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. اب یہ کہہ کہ جب چوہدری صاحب یہو جی گل کرتے ہیں نا تو پھر شک پیدا کر دینا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فی الحال سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن جب چوہدری صاحب اس قسم کی بات کر رہے ہیں نا تو سمجھ لو کہ لال بتی جلا کے رکھو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی اس کے علاوہ جنگ میں خبر آئی ہے جناب کہ صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی بڑی متحرک ہوئی بھی ہے کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا ہے. ناراضگی برقرار ہے. اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے سینیٹر اور چیئرمین سینٹ کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور اس میں ان کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. تو صادق سنجرانی صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہم لے کر آئیں گے. آپ ذرا وقت دیکھیں کیسے بدلتا ہے. اسی صادق سنجرانی کو بچانے کے لیے ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف اتنی ایکٹیو ہوا کرتی تھی کہ 14 ووٹ ہی راتوں رات ہمارے بدل گئے تھے. سانوں پتہ ہی نہیں کس طرح بدلے، لیکن 14 ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں صادق سنجرانی کے حق میں آ گئے تھے. اب وہی پی ٹی آئی صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانا چاہ رہی ہے. تو اگو صادق سنجرانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو آپ لے آئیں، میں آپ کا مقابلہ کروں گا. آپ ذرا سیاست دیکھیں وقت کیسے بدلتا ہے. یہی نون لیگ جو ہے اب آپ کو نظر آئے گا کہ صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ نون لیگ خود آج کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے. تو اسی لیے اب وہ صادق سنجرانی کے ساتھ کھڑی ہے اور جو طاقت پہلے پی ٹی آئی اور کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی وہ آج ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے. تو آپ ذرا وقت دیکھیں کہ کیسے تبدیل ہوتا ہے. اس کے علاوہ مریم اورنگزیب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر ایک قابل اعتراض تھوڑا سا جملہ تھا جو مجھے لگا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو گولی نہیں لگی، غم لگ گیا ہے. یہ انہوں نے بات کی. میرا خیال میں یہ مریم اورنگزیب کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ نے خود فزیکلی جا کے ایگزامن نہیں کیا. کچھ ایسی بات رانا ثناء اللہ نے بھی پہلے کہی تھی. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اب تک اس سارے سچویشن کی بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ کے بہت سے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے جڑے لونڈے لپاڑے انہوں نے بھی رکھے انہوں نے لونڈے لپاڑے. تو ان کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ کبھی زخموں کی تصویریں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ والا زخم یہ بھی یہاں پہ یوں ہے تو وہ بھی یہاں پہ یوں ہے. اس قسم کی مطلب کنسپیریسی تھیوریز کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس پوری خبر نہیں ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب اگر اتنے ہی فٹ ہوتے تو اب تک خود کنٹینر کے اوپر آ چکے ہوتے. چوٹ تو ان کو لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کہہ دینا جی ان کو گولیاں نہیں لگی ان کو غم لگا ہے،
ایسی بات میرے خیال میں نہ ہی کی جاتی تو بہتر تھی. یہ مطلب ہے اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. آپ ویسے ایک دوسرے کے اوپر 100 دفعہ برا بھلا انہیں کہیں, اور وہ کرتے بھی آپ سیاسی طور پہ, لیکن اگلے کی صحت کے اوپر جو ہے میرا خیال میں اس طرح انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا مریم اورنگزیب لگاتار خان صاحب کو لگنے والی گولی پر بدتمیزی کر رہی ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ ان کی تربیت پر, ان کی شخصیت پر, ان کی عقل پر, ان کی تعلیم پر اپنے جھوٹے پلیٹلیٹس بھی یہ محترمہ ناسیں پھاڑ پھاڑ کر دفاع کرتی تھیں اور دوسروں پر لگنے والی گولیوں کا مذاق اڑاتی تھیں. تو یہ شہباز گل صاحب نے. اچھا, شہباز گل صاحب جب یہ لکھ رہے تھے نا, حیرت ہوتی ہے ان کی تربیت پر, ان کی شخصیت پر, ان کی عقل پر, ان کی تعلیم پر, تو مجھے 1 منٹ کے لگا شاید شہباز گل صاحب خود بھی شیشہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی بڑی حیرت ہوتی ہے. ویسے میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے شہباز گل صاحب کی اپنی تعلیم کے اوپر, لیکن ویسے بات بتاؤں, میں ویسی بات کر رہا ہوں, شہباز گل صاحب کا نا ڈنک نکل گیا, ویسے کافی ڈنک نکل گیا. میں نے نوٹ کیا ہے جو ان کے ساتھ وہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا نا, بہت بدل گئے ہیں شہباز گل صاحب. اب وہ والی بات نہیں رہی. مجھے کبھی کبھار لگتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں وہ سردیوں کے اندر صبح کا ٹائم ہو نا, مطلب 5-6 بجے کا ٹکا کے سردی ہو شہر کے اندر, مطلب 0, 1, 2 ڈگری, تو گاڑی آپ شروع میں سٹارٹ کر رہے ہیں نا تو وہ 4-5 سیلفیں لیتی ہے, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. تو شہباز گل صاحب اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈنک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سیلف مارتے ہیں, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور گاڑی چپ ہو جاتی ہے. وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا دل ٹوٹ گیا ہے شہباز گل صاحب کی نا, وہ مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے. ورنہ پہلے آپ کو یاد ہے پہلے مطلب چھری کتنی تیز ہوا کرتی تھی, مطلب آپ یوں کر کے بال بھی اوپر اگر پھینکتے تھے نا چھری کے تو بال کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. یہ صورتحال تھی. اب جیڑا آندا ہے کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا, کوئی گال ہی نہیں کرتا. حالات کافی بدل گئے ہیں. اللہ شہباز گل صاحب کی مشکلیں آسان کرے. میں ان کے لیے دعائیں پھر بھی کروں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے جناب کہ نیب نے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی توشہ خانہ کیس میں تمام مرکزی اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. عمران خان, فرح گوگی, شہزاد اکبر, زلفی بخاری اور دیگر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. لیکن اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جی فواد چودھری اور زلفی بخاری جو ہیں ایک مرتبہ پھر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے جو کلیمز کیے تھے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پٹھی پڑ گئی, جنہوں کہتے ہیں پٹھی پڑ گئی. اور ہوا کیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے 16 نومبر کو گھڑی پاکستانی ڈیلر کو بیچنے کا دعویٰ کیا تھا. دونوں کے مطابق پاکستانی ڈیلر دبئی میں گھڑی فروخت کر چکا ہے. زلفی بخاری نے کہا تھا کہ گھڑی دبئی میں $2.5 لاکھ میں بیچی ہے. دبئی ڈیلر کے مطابق انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. اس دبئی کے ڈیلر نے, گورا ہے, اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اس نے کہا جی میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک مخصوص گھڑی کے بارے میں بہت زیادہ میڈیا ہائپ چل رہی ہے. ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے گراف کا مکہ ایڈیشن نہیں بیچا ہے. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک نامعلوم شخص سے گھڑی لی, ہم نے تصویریں لیں, ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر پروموشن کی غرض سے اپلوڈ کی. یہ ہم نے 2019 میں کیا تھا. اس کے بعد اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے اس گھڑی کو کبھی نہیں بیچا. جو کچھ گھڑی کے بارے میں ہو رہا ہے ہمیں اس سے باہر رکھا جائے. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ ہی ہم نے $2.5 لاکھ میں گھڑی خریدی, نہ کسی کو بیچی. سیاسی پروپیگنڈے کے لیے ہمارا نام استعمال نہ کیا جائے. اگر ہمارا نام غلط استعمال کیا گیا تو قانون اپنا راستہ لے گا. اب یہ جس کے بارے میں بیسکلی یہ بات کی جا رہی, جس ڈیلر کے بارے میں بات کی جا رہی تھی جو متحدہ عرب امارات میں تھا, وہی مکر گیا اور کہا بھائی اس گھڑی کو مجھ سے دور رکھیں. اس گھڑی کے اندر جو ہے نا تابکاری اثرات نکلتے ہیں اس میں سے, ٹھیک ہے, جو اس کے قریب جاتا ہے نا وہ جل بھن جاتا ہے. تو برائے مہربانی میرے تو دور ہی رکھو انہوں. ایک تو یہ ہوا ہے. اچھا, دوسرا اسی سے ریلیٹڈ ایک فیکٹ فوکس جو ہے, اس نے ایک ادارہ ہے جو بیسکلی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے, اس نے ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کیا. میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ مجھے دونوں سائٹس کے اوپر جھول نظر آتے ہیں. فواد چودھری اور زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ذرا دوسری سائڈ کے اوپر بھی ایک جھول ہے. یہ جو عمر فاروق ہے اس کی سٹوری کے حوالے سے ایک جھول ہے. اور فیکٹ فوکس یہ رپورٹ کرتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فرح خان اپریل 2019 میں, یہ عمر فاروق نے کہا تھا جی اپریل 2019 میں وہ دبئی گئی تھیں اور دبئی کے اندر یہ ٹرانزیکشن ان کے ساتھ ہوئی تھی, یہ جو $2 ملین کی ہے. فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے مطابق وہ دبئی اپریل 2019 میں گئی ہی نہیں ہے سرے سے. ان کا ٹریول ریکارڈ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ وہاں پہ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی سرکاری دستاویزات اور امریکی حکومت کے آن لائن ڈیٹا سے تصدیق کی جا سکتی ہے. جس نے بھی یہ کہانی گھڑی اور عمر فاروق کو ایسا کہنے کو کہا, اس کے پاس فرح خان کے بین الاقوامی سفری ریکارڈ تک رسائی تھی. کہانی بنانے والے کو معلوم تھا کہ عمران خان کو گھڑی کا تحفہ ملنے کے بعد فرح خان اپریل 2019 میں پاکستان سے باہر گئی تھیں, مگر کہانی بنا کر عمر فاروق کو رٹانے والوں نے یہ تصدیق نہیں کی کہ آیا فرح خان دبئی گئی بھی یا صرف براستہ ابو ظہبی امریکہ روانہ ہوئی تھی.
وہ اپریل 2019 میں دبئی گئی ہی نہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمر فاروق نے بارہا پوچھنے کے باوجود اپریل 2019 کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں بتائی اور ہر انٹرویو میں اپریل کا ذکر عمومی طور پر اس نے کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر فاروق آخر کوئی فکس ڈیٹ دینے سے کیوں کترا رہا تھا, مگر یہ سوال ان سے نہیں پوچھا گیا. 2019 میں فرد شہزادی یعنی کہ فرح گوگی کا واحد بین الاقوامی سفر امریکہ کے لیے تھا. پاکستان میں امیگریشن کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سفر کے لیے 3 اپریل 2019 کو صبح اتحاد ایئر ویز کی پرواز AY242 پر لاہور سے امریکہ کے لیے براستہ ابو ظبی روانہ ہوئی. اس پرواز کے لیے فرد شہزادی نے لاہور میں امیگریشن مقامی وقت کے مطابق 2:38 پر کروائی. فرد شہزادی 22 اپریل کو واپس لاہور اتحاد ایئر ویز کی ہی پرواز 241 سے براستہ ابو ظبی لوٹی. ان کی آمد کے وقت امیگریشن کا وقت 3:03 تھا. یہ فیکٹ فوکس نے بتایا. اب اس کے مطابق فرح گوگی دبئی میں تھیں ہی نہیں. عمر فاروق یہ کہتا ہے کہ جی میں نے فرح گوگی سے سب کچھ لیا ہے اور فرح گوگی کے ساتھ میری ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری 3 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے فرح گوگی سے, لیکن ٹریول ریکارڈ اس کا جو ہے فرح گوگی کا وہ ہے کوئی نہیں. فرح گوگی کے جو ہسبینڈ ہیں احسن جمیل گجر, وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی فرح کا اس گھڑی کی خرید و فروخت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو یہاں پہ چند جھول ادھر ہیں. دوسری سائڈ پہ عمران خان صاحب کی جو سٹوری ہے اس سے بھی جو ہے کنفرم کرنے کے لیے ذرائع بہت کم ہے. مطلب وہ ایک کچی سی رسید دکھا دی گئی ہے کہ بھائی جان ہم نے اسلام آباد کی اس جنا مارکیٹ کے اندر بیسکلی وہ ایک دکان ہے کہ جی وہاں پہ جا کے ہم نے بیچی ہے. اب وہاں پہ آپ دکان کی حالت دیکھیں گے نا, دکان خود اتنے کی نہیں جتنے کی وہ گھڑی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے خریدی ہے. مطلب یہ صورتحال ہے. تو اور اس کے بعد جس کو بیچی ہے وہ بندہ ہی نہیں لبدا پیا, وہ بندہ کتنے, وہ گھڑی کدھر گئی. یہاں پہ اس کی ایویلیویشن جب کروائی جاتی ہے تو ایویلیویشن بہت مہنگی ہے اس کی, مطلب اس میں جتنے ہیرے لگے ہیں اور جو اس کی ویلیو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 6.25 کروڑ روپے کا یہ پورا سیٹ ہم نے بیچ دیا عمران خان صاحب کے مطابق, جو انہوں نے ایکچولی ڈاکومنٹس کے اندر یہ کہا بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ اس سے ایک اور ریلیٹڈ خبر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کلیم کیا کہ جی ہم نے 50% جو ہے وہ ہم نے انکریز کر دیا تھا, ہم نے توشہ خانہ کے رولز چینج کیے اور ہم نے کہا جی 50% کے اوپر جو ہے توشہ خانہ سے سامان لیا جا سکتا ہے. جبکہ کاغذات یہ دکھا رہے ہیں کہ ایکچولی عمران خان صاحب نے اس گھڑی کے لیے 2 کروڑ روپے یعنی 20% جو ہے وہ پے کیا تھا اور پھر انہوں نے یہ گھڑی جو ہے وہ لی تھی. تو رولز کی جو بھی چینجنگ ہوئی ہے ان رولز کو فالو نہیں کیا گیا, یہ بھی حقیقت ہے. لیکن کریڈٹ پورا لے رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو 50% کر دیا تھا. یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.